नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इमाम इब्न क़य्यम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिलों के लिए इल्म को ऐसे बनाया है जैसे ज़मीन के लिए बारिश बनाई। तो जिस तरह ज़मीन की ज़िंदगी बारिश के बगैर नहीं हो सकती, इसी तरह दिल की ज़िंदगी इल्म के बगैर नहीं हो सकती। यानी दिल ज़िंदा हो नहीं सकते जब तक इंसान इल्म हासिल ना करे। अगर हम कुरान के इल्म से खाली हैं तो फिर हमारे दिल मुर्दा हैं, फिर हमारे दिल ज़िंदा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे, तमाम मुसलमानों को तौफ़ीक दे, इंसानों को तौफ़ीक दे कि हम सब के पास ये कुरान का इल्म हो। पारा जुज़ 25 सूरे हामीम सजदा, सूरा फुस्सिलत, जिसको फुस्सिलत भी कहा जाता है। शुरुआत हो रही है अल्लाह ताला के इल्म से कि क़यामत का इल्म उसी की तरफ लौटाया जाता है और अल्लाह के इल्म के बगैर ना तो फलों में से कोई फल अपने शगोफों से निकलता है और ना किसी मादा को हमल ठहरता है, यानी ना तो कोई प्रेग्नेंट होती है और ना उसका कोई बच्चा पैदा होता है। और जिस दिन वो उसके मुशरिकों को पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, यानी हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास होता है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा फल नहीं जिसका इल्म अल्लाह ताला को ना हो, कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी नहीं जिसका इल्म अल्लाह ताला को ना हो। और यहाँ पर अल्लाह ताला के वसी इल्म का ज़िक्र किया जा रहा है, ख़ास तौर पर क़यामत का इल्म। क़यामत का इल्म ना तो अंबिया को पता, ना मुरसलीन, ना फ़रिश्ते, ना किसी मख़लूक़ को, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को पता है कि क़यामत कब आएगी। और इसी तरह इतने पेड़-पौधे हैं दुनिया में, इतने फल हैं, इतने दरख़्त हैं, इतने शगुफ़े हैं कि सब का अल्लाह ताला को पता है। हमें तो 2 या 3% ही पता है पूरी कि कितने फल होते हैं। और इसी तरह जितनी भी प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल, चाहे परिंदे हों, इंसान हों, जानवर हों, कीड़े-मकोड़े हों, सब का इल्म अल्लाह ताला को पता है। लेकिन यहाँ पर ये कहने का मकसद क्यों कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, कोई चीज़ अल्लाह ताला से छुपी नहीं। क्योंकि मुशरिकीन मक्का और बाकी लोग जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं, तो अल्लाह ताला ये पूछना चाह रहे हैं क्या इन सब चीज़ों का इल्म वो रखते हैं? उनके पास है इन सब चीज़ों का इल्म? और अगर उनके पास नहीं है तो वो माबूद कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस दिन वो उन मुशरिकों को पुकारेगा, यानी जो अल्लाह ताला के साथ जिनको शरीक ठहराते हैं, पुकारेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक? तो वो कहेंगे हम तो आपसे यही अर्ज़ करते हैं कि हम में से कोई अब इस बात का गवाह नहीं, यानी अब हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, यानी हम गाफ़िल हैं। और पहले ये लोग जिन झूठे खुदाओं को पुकारा करते थे, उनको अब उनका कोई सुराग नहीं मिलेगा और वो समझ जाएँगे कि उनके लिए अब बचाव का कोई रास्ता नहीं। इंसान का हाल ये है कि वो भलाई माँगने से नहीं थकता और अगर उसे बुराई छू भी जाए, तो वो मायूस हो जाता है और हर उम्मीद छोड़ बैठता है। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। हो जाते हैं इंसान मायूस और ये बहुत कि अल्लाह ताला देते हैं इंसान को, इंसान खुश हो जाता है। लेकिन अगर ज़रा-सी तकलीफ़ छू जाए, तो वो मायूस हो जाता है। तो इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि इब्ने आदम रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को एक वादी सोने की भर के दे दी जाए, तो वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा और अगर दूसरी भी दे दी जाए, तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा और इब्ने आदम का पेट मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। तो ख्वाहिश तो हमारे दिल में आती रहती है, लेकिन मोमिन अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल रखता है। और जब अल्लाह ताला की तरफ से मायूसी या थोड़ी परेशानी आए या थोड़े गम वाले हालात आएँ, तो भरोसा सिर्फ़ किस पर करें? अल्लाह ताला पर, उम्मीद ना छोड़ें। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि इंसान का हाल ये है कि उम्मीद छोड़ बैठता है और जो तकलीफ़ उसे पहुँचती थी, अगर उसके बाद हम उसे अपनी तरफ से किसी रहमत का मज़ा चखा दें, तो वो लाज़िमम कहेगा ये तो मेरा हक़ था और मैं नहीं समझता कि क़यामत आने वाली है। क्योंकि मुशरिकीन मक्का का यही हाल था ना कि इतनी नेमतें होती थी तो क्या कहते थे हमें नहीं लगता कि क़यामत आएगी और अगर मुझे अपने रब के पास वापस भेजा भी गया तो मुझे यकीन है कि उसके पास भी मुझे खुशहाली ही ज़रूर मिलेगी। अब हम उन काफ़िरों को ये ज़रूर बताएँगे कि उन्होंने क्या अमल किए हैं और उन्हें एक सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएँगे।
اور جب ہم انسانوں پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو ہمارا حال کیسا ہے؟ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم خوشحالی میں اور جو ہمارے پاس کوئی تکلیف آتی ہے ان دونوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی پریشانی ہو جائے تو پھر ہم بہت متقی ہو جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھیں گے، راتوں کو بھی جاگیں گے، خوب اللہ سے دعا مانگیں گے، اور جب وہ تکلیف دور ہو جائے گی تو سب بھلا دیں گے، نمازیں تک بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو، ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور جو ان کے اپنے وجود میں بھی ہیں، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہی حق ہے، قرآن سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سچ ہیں۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یاد رکھو یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی۔ سورہ شورا۔ شورا کہتے ہیں مشورے کو۔ مشورہ کرنا سنت ہے اور مشورے میں خیر بھی ہوتی ہے، اس لیے ہر کام میں ہمیں مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہیں، یعنی زبردست حکمت والے ہیں، تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان سب پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ یعنی رسول اللہ پر لوگ شک کرتے تھے اور مشرکین مکہ شک کرتے تھے، آج بھی میجورٹی شک کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ پیغمبر ہیں اور آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے، سب پر اسی طرح وحی نازل کی گئی، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یعنی رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ آسمان میں اور زمین میں، آپ کو پتہ ہے نا آسمان میں کتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں، کہ اتنے فرشتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مصروف ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پھٹ جائے گا۔ رسول اللہ کہہ رہے تھے نا کہ کیا تم نے وہ چڑچڑاہٹ کی آواز سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ یعنی آسمان میں جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت بہت تعداد میں ہوتے ہیں وہ، اور کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں فرشتے۔ میں نے آپ کو عرش والے فرشتوں کے بارے میں بھی بتایا کہ کتنے بڑے تھے وہ، تو اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ، اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پھٹ جائے گا اور وہ نیچے آ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ جو ہیں پریشان مت ہو، رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر وہ لوگ اللہ کو نہیں مان رہے تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو رہی اس سے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی یعنی مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ تو کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی مسلمان بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا صرف اللہ ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو، یعنی کانٹرڈکشن کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ یعنی
دنیا میں دیکھیں نا، ہر ٹاپک پہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے، چاہے مذہب ہو، پالیٹکس ہو، فائنینس ہو، لوگ الگ الگ خیالات نکالتے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ اس قرآن پر بھی اختلاف کر رہے ہیں، یہاں پر بھی اختلاف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ساری باتوں کا فیصلہ کر دے گا، سب بتا دے گا کہ یہ سچ تھا اور تم نے نہیں مانا. اور آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے تمہارے لیے ہی جن سے جوڑے پیدا کیے، اور مویشیوں کے بھی جوڑے پیدا کیے، اور اسی کے ذریعے سے وہ تمہاری نسلیں چلاتا ہے. کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے. یعنی اللہ کے مثل کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ہر چیز دیکھتا ہے. آسمان اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ، وہی طریقہ نکالا ہے، طے کیا ہے، جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا. اور تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. اب یہ دین کون سا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین جس کا حکم آپ کے پاس وہی دین آیا ہے، جس کا جو دین سارے انبیاء کرام کو دیا گیا ہے، وہ دین الگ نہیں ہے. شریعتیں الگ ہوتی ہیں لیکن دین الگ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر بھی مشرکین کو وہ بات گراہ گزرتی ہے، یعنی پریشانی ہوتی ہے. اور جس طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سارے خزانوں کے مالک، اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، ہر ہر کچھ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جو دین رسول اللہ کو دیا وہی دین سب اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو دیا. تو اس لیے یہ یقین رکھیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس لیے آپس میں تفرقہ مت ڈالو. سب کے دین ایک ہیں، آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور بس اللہ سے لو لگا لو. اللہ سے کیسے لو لگا لو، صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے امید رکھو. ابو ذر غفاری کہتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اپنے آپ سے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی میں اللہ کیا کہتے ہیں، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہانہ ہو، یعنی بنا کپڑوں کے، سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین، یعنی پہلے سے لے کر آخری تک، جنس اور انس، یعنی جن اور انسان، ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں، اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی ہے. یعنی کیا کمی ہوا، کیا کم ہوا، اگر ہم نے سمندر میں یا سوئی ڈالی اور اس کو نکال لیا تو سوئی پہ کتنا پانی لگا، نتھنگ، نہ کے برابر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو دیتا ہوں، سب محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، ہدایت بھی، کپڑے بھی، کھانا بھی، ہر چیز مجھ سے مانگو میں دوں گا، شیلٹر بھی، سب مانگو میں دوں گا. تو لیکن ہم جو ہیں اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، دین سب کا ایک ہے، اسی پر جم جاؤ اور الگ الگ مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. اور لوگوں نے آپس میں دشمنی کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ گیا تھا. یعنی جو لوگوں کے بیچ میں کانٹرڈکشن ہونے شروع ہو گئے قرآن آنے کے بعد ہوئے. اس میں رسول اللہ کی ایک یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام باپ شریک بھائی ہیں، یعنی جتنے بھی نبی ہیں باپ شریک بھائی ہیں، اور ان کی مائیں الگ ہیں، ان کا دین ایک ہی ہے، اور ہمارے درمیان کوئی اور نبی نہیں. یعنی نبوت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی جس کو اللہ نے نبی بنا دیا بس وہی نبی ہے. شریعتیں الگ ہیں،
دین سب کا ایک ہے، اس لیے کیا کہا، باپ شریک بھائی، مائیں الگ ہیں، شریعتیں الگ ہیں، دین سب کا ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تفرقہ مت ڈالو، فرقے میں مت بٹو، لیکن لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مقرر مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں شک میں ڈال رکھا ہے، خلجان میں، بے چینی میں ڈال رکھا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی دین پر جمے رہو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لے آیا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، کیا کہا، دین پر جم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے، سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا، پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ اس نے عرض کیا، کیا میں میں کس چیز سے بچوں؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہ زبان کو روک کر رکھو۔ تو یہ اس آیت میں ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ دین پر اگر کہہ دیا نا ہم ایمان لے آئے تو بس اس پر ثابت قدم رہو، اور اس سے ہلو نہیں، کسی کی باتوں میں مت آؤ، فرقوں میں مت بٹو۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بحث نکالتے ہیں جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، اور ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک جھوٹی ہے، باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل یہ کتاب اور انصاف کے ترازو سے اتاری ہے، اور تمہیں کیا پتا، شاید قیامت کی گھڑی قریب ہو، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے کی جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے سہمے رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ ارے جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے۔ یعنی مسلمان تو ڈرتے ہیں کہ نہیں قیامت آئے گی، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، مومن ہر وقت ڈرا رہتا ہے، ہر وقت کانشیس رہتا ہے قیامت کے بارے میں، لیکن جو مشرک ہے وہ غافل ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، لطیف ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو اسی کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، اور جو شخص صرف دنیا کی ہی کھیتی چاہتا ہو ہم اسے اسی دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت بھی دے اور دنیا بھی دے، صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے دین طے کر لیے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی اگر قیامت کا فیصلہ نہ ہوتا تو سب ابھی کے ابھی فیصلہ ہو جاتا۔ اور یقین رکھو ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، انہیں اپنے پروردگار کے پاس سے سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا افضل ہے، یہی بڑا افضل چیز ہے نا، کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص
بھلائی کرے گا ہم اس کے خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے۔ یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی رسول اللہ نے کہا نا یہاں پر کہ ان سے اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ یعنی قریش مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں تھیں ان کے حوالے سے وہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو تم تو میرے رشتہ دار ہو اور میرا تم پر حق ہے، ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے، اس لیے تم جو ہے مجھے تکلیفیں مت دو اور میرے راستے میں رکاوٹیں مت ڈالو، اور میں تمہیں اس لیے پہنچا رہا ہوں کیونکہ تم میرے رشتہ دار ہو، ہے نا۔ تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے نیک عمل کی فکر کرنی چاہیے، اپنے صلہ رحمی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہے نا۔ رسول اللہ کی قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، تو ان کے یہاں صلہ رحمی کا کنسیپٹ بہت تھا، اپنے کنبے اپنے قبیلے والوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ نے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ویسے مجھ سے اتفاق نہیں کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا ہی لحاظ رکھو، تم جو ہے رشتہ داری کا پاس تو رکھتے ہو نا، اسی کا لحاظ رکھو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی رسول اللہ کو پریشان کرنے کی۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گڑھ لیا، یعنی رسول اللہ نے یہ کلام خود گڑھ لیا؟ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ تو باطل کو یعنی جھوٹ کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعائیں سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے نا۔ یہاں پر بھی کتنی بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دعائیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سچی توبہ قبول کرتے ہیں، اگر کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، کتنے ہی بڑے گناہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ابو طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے سارے گناہ کیے ہوں، کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو، اور اس سلسلے میں اس نے اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہشات پوری کر لی ہو، کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صالح عمل کرتے رہو، برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ تو اگر انسان سچی توبہ کر لے تو کتنے بھی بڑے گناہ ہوں وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور سب لوگوں کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں سنتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی فرائض ادا کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے فرض نماز کے بعد دعائیں کریں، ہے نا، اور جمعے کے وقت خاص طور سے دعائیں کریں، بارش کے وقت دعائیں کریں، جو بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے دعائیں کریں۔ اور اب تو 10 راتیں شروع ہو رہی ہیں، آخر کی 10 راتیں شروع ہو رہی ہیں، اس میں بہت بہت دعائیں مانگیں، بہت قیمتی راتیں ہیں، سوئیں کم اور جاگے زیادہ۔ ایسا نہ کریں آپ لوگ کہ اب جو ہے ہمیں رات بھر جاگنا پڑتا ہے تو میں 12 بجے تک سو جاؤں اور اپنا قرآن چھوڑ دوں۔ جہاں آپ نے 25 پارے تک بھی صبر کیا ہے، آگے 5 پارے تک اور صبر کیجیے گا، اپنی اتنی محنت کو تھوڑے سی نیند کے چکر میں اس کو وہ مت کریے گا، گواہ مت دیجیے گا صرف 5 پاروں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ یہ راتیں ایسی ہیں کہ آپ کو اس میں بھی جاگنا ہے اور تھوڑا صبح کو سونا ہے، لیکن اس قرآن کو بھی سننا ہے، اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ یہ دن بہت افضل ہیں، یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان کو سو کر مت گوائیے گا، سوئیے گا لیکن اتنا مت سو جائیے گا کہ 2 بجے تک 3 بجے تک سو رہے ہیں اور پتہ چلا کلاس کی جو کاؤنٹنگ ہے نمبر ہے وہ کم ہو گئے، لوگ سننے ہی نہیں آ رہے، تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ بہرحال جہاں ہم نے 25 پارے تک صبر کیا وہاں 5 پارے اور مکمل کریے گا، اور انشاءاللہ قرآن معنوں کے ساتھ قرآن پورا ہونے کا اجر ہی بہت زیادہ ہے، قرآن رمضانوں میں بہت زیادہ اجر ہے اس کا۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دے تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ زمین میں جتنے جاندار پھیلے ہوئے ہیں نا، اللہ چاہے تو ان سب کو اکٹھا کر لے۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں میں تو وہ درگزر ہی کرتا ہے، اور تمہاری مجال نہیں کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، بے بس کر سکو۔ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز، اگر وہ چاہتا تو ہواؤں کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر بھی کریں اور شکر بھی کریں۔ یعنی اگر ہم جو ہیں کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، اور اگر اللہ بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے کروز پر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے سوچا نہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو وہیں ٹھہرا دے، پھر کیا کرو گے تم؟ یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہی کر ڈالے اور بہت سو سے درگزر کر جائے۔ یعنی اگر چاہے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں کشتیوں میں ہی ڈبو دے، لیکن اللہ ایسے نہیں کرتے۔ اللہ بہت مہربان ہے، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں۔ غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں تو ان کی ایک خاص کوالٹی یہ بتائی گئی ہے، اسپیشلٹی یہ بتائی گئی ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو وہ اگنور کر دیتے ہیں، درگزر سے معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں۔ تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں گناہ اور فواحش کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر غضب کی بات کی گئی ہے، غصے کی بات کی گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کا اس پر مطلع ہونا پسند نہ ہو۔ یعنی گناہ کیا ہے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں نہ پتا ہو کہ گناہ کیا ہے، تو جو بات دل میں اچھی نہیں لگ رہی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں باقیوں کو نہ پتہ چلے، تو وہ چیز کیا ہے؟ پھر گناہ ہے۔ تو گناہ سے بچیں، اور یہاں پر غصے سے بھی، کیونکہ غصہ سارے شر کو جمع کر دیتا ہے، ساری برائیوں کو جمع کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جان لیا غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کرتا ہے۔ یعنی اس کو کیا کہا؟ غصہ مت کرو۔ تو اس نے غصہ چھوڑا تو وہ اور بھی برائیوں سے بچ گئے۔ اور دوسری کوالٹی، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے، یعنی ایمان لے آئے اور نماز قائم کی، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے وہ نیکی کے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا کہا؟ اہم بات پتہ چل رہی ہے ایک اور، کہ ان لوگوں کے، یعنی جو لوگ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہے اسپیشل جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو نماز قائم کرنا، ایمان لانا ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز یہاں پر جو ڈفرینٹ ہے وہ ایک تو غصے والی بات اور مشورے والی بات، کہ ایک تو غصہ وہ لوگ غصہ نہیں کرتے، اور دوسرا مشورے۔ تو مشورے کی اہمیت پتہ چلی ہے کہ مشورے، آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز میں مشورہ کرنا چاہیے۔ حسن کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ سے، قریبی رشتہ داروں سے، ساتھیوں سے رسول اللہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہر چیز میں رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا
کہ رسول اللہ مشورے کیا کرتے تھے، اور ہم ہر چیز بنا مشورے کے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی ہے۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، آپس میں مل کر مشورے کیا کریں اور مشوروں کو عام کریں۔ اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ نہیں رہا، اور ہم نے یعنی اب آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو رزق دیا اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، یعنی صرف اگر بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا بدلہ لیتے ہیں جتنی زیادتی کی گئی، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ یعنی اگر ہم نے معاف کر دیا، مان لیجیے انتقام نہیں لیا، اپنا بدلہ نہیں لیا اور اللہ کے حوالے کر دیا اور معاف کر دیا، تو پھر اللہ اس کا اجر اپنے پاس خاص طور سے لکھ لیتے ہیں۔ یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں، یعنی بدلہ لینا بھی گناہ کی بات نہیں، اور اگر معاف کر دیں گے تو اس کا اجر تو کہیں زیادہ ہے، اس لیے معاف کرنا پسندیدہ ہے۔ ظالموں سے درگزر کرنا انتقام سے افضل ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ سے دعا کریں، اور خاص طور سے ان راتوں میں یہ پڑھا کریں۔ الزام تو انہی پر ہے جو زمین میں ناحق ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے، یعنی اگنور کر جائے، تو یہ بات بڑی ہمت والی بات ہے۔ واقعی ہمت والی بات ہے نا، اگر ہم معاف کر دیں، یہ تو ہمت والے لوگ ہی کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہمت ہو۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو اس کا مددگار بنے۔ اور جب ظالموں کو عذاب نظر آئے گا تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھپے ہوئے کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ادھر ادھر ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں نا، نظریں جھکائے ہوئے، ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے واقعی اصل خسارے میں، یعنی اصل نقصان میں ہے وہ لوگ جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ یعنی خود کو نقصان میں کون ہے؟ جو خود کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ اصل نقصان ہے نا، جیسے ہم خود تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں اور اپنے بچوں کو ہم نے شروع سے عادت بھی نہ ڈالی ہو نمازیں پڑھنے کی، ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، جیسے بچہ اسکول سے آ رہا ہے نا 3 ساڑھے 3 بجے تھکا آ رہا، تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور نماز پڑھ لو، ہم کہتے ہیں نہیں تھکا ہوا آ رہا ہے جلدی سے چلو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، اے سی میں بیٹھ جاؤ۔ نمازوں سے ہم بالکل دور ہیں، اور پتہ چلتا ہے ان کو عادت ہی نہیں ہوتی نماز کی، صبح بھی نہیں اٹھاتے ہم ان کو نماز کے لیے کہ نہیں سو رہا ہے، وہ رات بھر پڑا تھا، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، پڑھا تھا تو پڑھا تھا، کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر تو اٹھنا ہے، جنت چاہیے تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنی نفس کو کچلنا پڑے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ جیسے مائیں اتنے اتنے پردے کرتی ہیں، حجاب بھی کریں گی، اور بیٹیوں کا کچھ پتہ نہیں، بیٹیاں وہی جو ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے، تنگ کپڑے پہن کر باہر نکل رہی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے پردے والے ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں۔ تو جس نے اپنی اولاد کی تربیت شروع سے اسی طرح نہیں کری تو اس نے حق ادا نہیں کیا، پھر اس کا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں کو سوال جواب، یعنی دونوں سے سوال جواب ہوگا، ماں باپ سے بھی اور اولاد سے بھی۔ اور ان کو ایسے کوئی مددگار نہیں ملیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، یعنی بچنے کی کوئی جگہ نہیں، اور نہ تمہارے لیے بوجھ کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی موقع ہوگا، یعنی ان سے کچھ پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں
ابھی کہیں کہ چلو اچھا اپنے بہانے بتاؤ، اپنے بہانے لے کر آؤ، ایسے کوئی بہانے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی پیش نہیں کرے گا۔ اے پیغمبر، یہ لوگ اگر اب بھی منہ موڑیں تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور انسان کا حال یہ ہے، جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہی انسان پکا ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خاص طور سے مصیبت کب آتی ہے؟ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے۔ مصیبت اللہ تعالیٰ نہیں لاتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، اگر ہم اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس کو آگے پہنچانا چھوڑ دیں گے، تو عذاب آنے ہی آنے ہمارے اوپر، ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہونے ہی ہونے۔ تو یہ مصیبت ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور سارے آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر یعنی لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں تو ہمیشہ بیٹوں کو نہ روتے رہا کریں کہ کاش میرے بیٹا ہوتا۔ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، کاش میرا بیٹا ہوتا، میرے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں، کیونکہ آیا تھا نا ابھی ایک دو دن پہلے، کیا کہنا ہے ہمیں تو حسبی اللہ، ہمیں تو اللہ کافی ہے، مجھے تو اللہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں، کہ کوئی اور سہارا ہونا نہیں چاہیے اللہ کے علاوہ۔ اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ بیٹے دے دے تو وہ بیٹیوں کو نہ روتا رہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس مصیبت سے نجات دے رکھی ہے انہیں، پتہ نہیں بڑے ہو کر اور اگر بیٹے ہوتے یا بچے ہوتے تو کوئی زیادہ مصیبت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ ہر حال میں راضی رہیں، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اس سے روبرو بات کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے ہو، یا پھر کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو بات چاہے وہی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی۔ روح یہاں پر کیا ہے؟ وحی۔ تو یاد رکھیں وہی ہے، قرآن ہے۔ قرآن دلوں کا موسم بہار ہے، جس طرح بارش برستی ہے، زمین بھبک اٹھتی ہے، اسی طرح دل پر وحی کی بارش ہوتی ہے تو دل کھل اٹھتا ہے اور دل کھل بھی جاتا ہے۔ ویسے ہی تلاوت کا اہتمام کریں اور قرآن کو سنیں اور قرآن پر ذکر کریں، تذکرہ کرا کریں، ڈسکشنز کیا کریں قرآن کے معاملے میں، کیونکہ یہ روح ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے روح بولا۔ تمہیں اس سے پہلے نہ تو یہ معلوم تھا کہ یہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو۔ اور جو اللہ کا راستہ ہے وہ اللہ جس کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ ہے، اور جو آسمان میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ یاد رکھو سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ الحمدللہ یہ سورہ بھی مکمل ہوئی۔ سورہ زخرف۔ زخرف عربی زبان میں کہتے ہیں گولڈ کو، سونے کو۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ یہاں پر دیکھیں اب قسم کھائی جا رہی ہے کس کی؟ واضح کتاب کی۔ کون سی کتاب یہ؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے لوح محفوظ کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ قرآن کی بھی ہے نا۔ تو اس قرآن سے پتہ چل رہا ہے، یہ نہیں اس قسم سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ کتاب۔ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا، یعنی اس کتاب کو عربی زبان میں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کیوں نازل کیا؟ سمجھ میں آنے کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت بھری ہوئی کتاب ہے، حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک کتاب ہے، ایک چیز ہے لوح محفوظ،
جس کے اندر ہر فیصلے اللہ تعالیٰ لکھ کے رکھتے ہیں، جو ہر چیز وہاں پر درج ہے، ہر چیز وہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ ایون قرآن بھی، جو ہم کہتے ہیں نا لیلۃ القدر میں اترا تھا قرآن، نازل ہوا تھا، تو وہ لوح محفوظ میں نازل ہوا تھا، ایک دن میں وہ نازل ہوا تھا، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے جو ہے جبریل امین لاتے تھے، رسول اللہ کے دل پر نازل کرتے تھے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں گے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم نافرمان ہو، حد سے گزرے ہوئے ہو، تو ہم اسی بات سے تم سے منہ موڑ لیں گے؟ یعنی اس کتاب کو نازل کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے۔ اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا مذاق یہ نہ اڑاتے ہوں۔ پھر بھی جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے، یعنی طاقتور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر ہی چکا ہے۔ اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، تو وہ ضرور کہیں گے انہیں اس ذات نے پیدا کیا جو زبردست علم والی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی، اور اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی۔ یعنی قیامت آئے گی اسی طرح، جس طرح زمین سے پیدا ہوتا ہے سب کچھ، اسی طرح تم بھی نکلو گے۔ اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، یعنی سواری کرتے ہو، ان کی پیٹھوں پر بیٹھو، پھر جب تم ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو، کیا کہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں لا سکیں، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھا کرو۔ تو یہ سفر کی دعا ہے، سواری پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سواریاں پیدا کری، اور اس کی جب تم بیٹھ جاؤ تو اس نعمت کو دیکھو، یاد کرو اور دعا پڑھو، یہ والی دعا۔ اور اس دعا کے مطلب سمجھتے ہوئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے صرف رٹ لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، بس سفر کی دعا ہے، یہ ہمیں تو بچا لے گی بھیا، یہ دعا ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچا لے گی، یا یہ دعا ہمیں باقی پرابلم سے بچا لے گی۔ دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر گزار ہونا، پھر وہ سفر بھی عبادت میں ہو جاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے فرمایا نا، جب تم سواری پر بیٹھتے ہو تو بسم اللہ پڑھتے ہو، پھر الحمدللہ کہتے، پھر سبحان الذی سخر نہ پڑھتے۔ یعنی رسول اللہ کی یہ عادت تھی کہ رسول اللہ جب بسم اللہ پڑھتے، الحمدللہ کہتے، پھر یہ والی دعا پڑھتے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور ان مشرکین لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے نا اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی جز نہیں۔ اولاد جز ہوتی ہے نا، پارٹ ہوتی ہے ہمارا انسانوں کا، تو اللہ کی کوئی جز نہیں اللہ کا۔ بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا؟ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس نے خدائے رحمان کی طرف سے جو منسوب خر رکھی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ مشرکین عرب کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور خود وہ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہیں، اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی بیان نہیں کر سکتی؟ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا، فیمیل بنا دیا ہے۔ کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا وہ لوگ موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔
اور یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، اور ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، صرف اندازوں سے جنت نہیں ملتی، اندازوں کے تیر چلانے سے جنت نہیں ملتی۔ بھلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا، ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا تم نے اپنے باپ داداؤں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم انہی کے طریقوں پر چلو گے؟ انہوں نے جواب دیا تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے نہیں، نتیجہ یہ ہوا ہم نے ان سے انتقام لیا، اب دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی جس نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب کو دیکھو میں نے کیسے سب سے انتقام لیا اور سب کا حال کیا ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، فری ہوں، بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ یہ لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہی ٹیچنگ اپنے بچوں کو دی، اپنے نسلوں تک پہنچائی، اور آج تک دیکھیں یہ بات چلتی آ رہی ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے، اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو زندہ رہنے کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دیتے رہے، رہنے کی جگہ، کھانا پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا۔ اور جب وہ حق یعنی سچ ان کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ یعنی قرآن کو کیا کہتے تھے؟ یہ جادو ہے۔ رسول اللہ کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر ہے، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ یعنی دو بستیوں میں سے، دو بستی کون سی تھی؟ مکہ اور طائف کے شہر، کیونکہ اس علاقے میں اس وقت یہ دو بڑے بڑے شہر تھے، اس لیے مشرکین نے کیا کہا کہ اگر وہی نازل ہونی تھی، قرآن نازل ہونا تھا تو ان دو شہر میں سے کسی بڑے اور دولت مند آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ رسول اللہ پر نازل ہوا، اس لیے نہیں مانتے تھے۔ اچھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ان کی بات مانیں ہم؟ اگر قرآن اتنا ہی سچ ہے، اتنا ہی حق ہے، تو یہ بڑے بڑے آدمیوں پر نازل ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ رحمت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نبوت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نبوت یہ بانٹیں گے، یہ تقسیم کریں گے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم ہی نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، بانٹ رکھے ہیں، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے سے کام لے سکیں۔ اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک طرح سے پیدا نہیں کیا، فرق کر رکھا ہے۔ کس بات کا فرق؟ کسی کو دولت مند بنایا ہے، کسی کو دولت کسی کو کم دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسے ہی تقسیم کیا ہے، ایسے ہی بانٹا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق بانٹا ہے، اور بے شک اللہ دنیا کو اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، یعنی یہ ڈر نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر یہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ انہیں سونے کا بنا دیتے۔
حقیقت یہ ہے یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر مسلمان کا ڈر نہ ہوتا نا کہ وہ پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے یا ایمان سے ہٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر اور ان کے سب چیزیں سونے چاندی کی بنا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، تاکہ وہ دنیا میں اور مگن ہو جائیں۔ دنیا جبکہ حقیقت کس چیز کی ہے؟ آخرت کی، اور آخرت ہی سب سے بڑی چیز ہے اور ہمیشہ کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں سوچا، مسلمانوں کے بارے میں سوچا کہ کہیں یہ پھر نہ جائیں، ان کے دل میں کچھ باتیں ایسی نہ آ جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ سونے چاندی کا نہیں دیا۔ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے نا یہاں پر۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے بے فکری کے ساتھ گناہ کیے جانا اور اس پر شرمندہ نہ ہونا، ایک اس کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اس کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ تو جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شیطان لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنے مسلمان ایسے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ساری نعمتیں، ان سے کو بھیا نماز پڑھ لو، وہ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا، نعمت میں کھو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان لگا بھی دیتے ہیں اس کے پیچھے، وہ پڑھنے بھی نہیں دیتا۔ ہم اسے کہیں بھیا قرآن سن لو، سننے آتا ہے؟ نہیں سننے آتا۔ ابن قیم کہتے ہیں جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اور اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے باڈی پارٹس کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا بس اس کی پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، غم اور تکلیفوں کو اس پر لاد دیتا ہے، اور وہ اسی کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، اور اس کے باڈی پارٹ کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اس طرح وہ مشقت اٹھاتا ہے، اور جس طرح جنگلی جانور اور دوسرے خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں نا، اور وہ پریشانی اٹھاتے ہیں، پھر وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں جس کو پیٹ میں بھرا ہوا، اس کے پیٹ میں اس کو بھر دیا جاتا ہے، پھر اس کی پسلیوں میں اس کو دوسروں کے فائدوں کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی صبح اور شام کریں تو کس کی فکر میں کریں؟ اللہ تعالیٰ کی فکر میں کریں، اللہ کی خاطر کریں، یعنی میرا کیا ہوگا، میرے دین کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، اور فیوچر کون سا؟ آخرت، مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اس وقت ہمارا کیا ہوگا۔ تو آخرت کی پرواہ ہونی چاہیے پرہیزگاروں کو، اگر یہ پرواہ نہیں ہوتی تو پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، اور جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور شیطان کے حملوں سے وہ بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو ہمارے صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، وہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے صبح شام کے اذکار کو پکڑ لیں مضبوطی سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جائیں۔ ایسے شیاطین، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو ہم اپنے شیطان ساتھی سے وہ کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو بہت برا ساتھی تھا، اور آج تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو۔ تو پھر اے پیغمبر، کیا تم بہروں کو سناؤ گے، یا اندھوں کو، یا ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ یعنی رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ عذاب لا سکتے ہیں، لہٰذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔
تو قرآن کیا ہے؟ اس کو تھامے رکھو، قرآن پکڑنے والا سیدھے راستے پر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، یعنی اگر ہمیں نیک بننا ہے تو قرآن کو پکڑنا پڑے گا، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا، یعنی پوچھا جائے گا قرآن کا کتنا حق ادا کیا، کتنا اس کو فالو کیا، کتنا اس پر چلے۔ اور تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے ہیں وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں آ پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور وہ کہنے لگے، اے جادوگر، تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو، اور ہم یقیناً سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا نا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیجتا تھا مشرکین ان پر، جب موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بنی اسرائیل پر، تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ ہٹا دو، یہ ہم سے دور کر دو، ہم پکا ایمان لے آئیں گے۔ اور جب عذاب دور ہو جاتا تھا تو واپس پہلے جیسے ہو جاتے تھے۔ ٹڈیوں کا بھیجا عذاب، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور جوؤں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، قحط سالی کا عذاب بھیجا، بار بار عذاب آتے تھے ان پر۔ پھر جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے تھے وہ پل بھر میں اپنا وعدہ توڑ لیتے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں؟ یعنی کیا مصر میرے کنٹرول میں نہیں؟ اور دیکھو کہ دریا میرے نیچے بہ رہے ہیں، یعنی اپنے محل میں چڑھا اوپر سے اور کہہ رہا ہے دیکھو دریا میرے نیچے بہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے، یعنی اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے بہتر بتانے لگا، اور اپنی بات کھل کر، یعنی کیا کہنے لگا؟ وہ تو اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہتا، یعنی کھل کر کہنا اس کے لیے مشکل ہے۔ بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پر باندھے ہوئے کیوں نہیں آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ حقیقت یہ ہے وہ سب گنہگار لوگ تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور ہم نے انہیں ایک گئی گزری قوم اور دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ ایک دم شور مچانے لگے، یعنی جب رسول اللہ جو ہے خطبہ دے رہے تھے، سب کو خطاب کر رہے تھے اور سب کو دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے کہ یقین رکھو تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب ایندھن ہے جہنم کا۔ تو یہ کافر لوگ جو ہیں اور شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا مطلب جہنم کا ایندھن بنیں گے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرنے لگے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، مطلب سورج چاند وغیرہ، مورتی پتھر، یہ سب۔ تو وہ انہوں نے ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جوڑ دیا، تو کیا کہنے لگے، اچھا اس کا مطلب تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کبھی تو تم کہتے ہو پیغمبر ہیں، اب تو وہ بھی جہنم میں، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹ حجتی کے لیے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی پرواہ مت کرو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ آپ سے صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہیں گے، اور یقین رکھو وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے کہ تم اس میں شک مت کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قیامت کی ایک نشانی ہے مطلب کہ رسول اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، یاجوج ماجوج سے زمین کو صاف کروائیں گے، تو یہ آخری نشانی ہے قیامت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کو ان کے ساتھ بحث مت کرو، چھوڑ دو انہیں، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا، میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، یعنی سمجھداری،
حکمت کی، اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں، کلیئر کر دوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا، یعنی کانٹرڈکشن پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی، اور یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، یعنی سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپس میں، ہم متقی لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو دوست بنانا ہے اور دوستی قائم رکھنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس دوستی کو توڑنا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دوستی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوئی ہے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کیونکہ متقی لوگ ایک دوسرے کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے خاطر مل کر کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے خاطر دوستی کی ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا مضبوط کڑا ہوتی ہے۔ متقی جو ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے جو دوست ہوتے ہیں، وہ اپنے، اگر کوئی ایک ساتھی کمزور پڑ جاتا ہے نا، نیکیوں میں سست پڑ جاتا ہے، تو دوسرا ساتھی اس کو سست پڑنے نہیں دیتا، نہیں نہیں اٹھو کام کرو، ہمیں تو جنت میں بھی ساتھ رہنا ہے، دنیا میں تھوڑی، جنت میں بھی ساتھ رہنا ہے، چلو کام کرو مل کر۔ تو متقی لوگ ایک دوسرے کو سست پڑنے بھی نہیں دیتے، اس لیے ایک دوسرے کے خاطر دوست ہوتے ہیں وہ، اور ہمیں دوست بنانے چاہیے ایک دوسرے کے خاطر، اور ساتھ رہنا چاہیے، متقی لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑھا اللہ کے خاطر محبت اور اللہ کے خاطر بغض ہے، یعنی یہ کتنا مضبوط کڑھا ہے یہ۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان لوگوں سے مل کر نہیں رہ سکا؟ یعنی جیسے ہم لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی نا، لیکن ہم محبت تو کرتے ہیں صحابہ سے، تو آپ نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میرے جلال کے خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، صحابیات سے محبت کرنی ہے نا، رسول اللہ سے تو کرتے ہی ہیں ہم محبت، تو اور ایک دوسرے جو متقی لوگ ہیں آپس میں دنیا میں، ان سے محبت رکھنی ہے اور ان سے مل کر رہنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف پیدا نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے کانٹرڈکشن پیدا نہیں کرنے، یہی متقی لوگوں کی شان ہوتی ہے۔ بس یہ لوگ، ہاں، تو اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کس دن؟ قیامت کے دن، سوائے متقی لوگوں کے، جن سے کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے، اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہو اور فرمانبردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، یعنی چکر لگا رہے ہوں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کے دلوں میں خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ ہوں گے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، مشروب اور برتن خود پاس چلے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز آٹومیٹک، یہاں اتنی آٹومیٹک نہیں ہوتی، مشین بھی جو آٹومیٹک ہوتی ہے نا اس میں بھی بٹن ہمیں دبانا پڑتا ہے، سیٹ اس کا ٹائمر ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں ہر چیز آٹومیٹک، فلی آٹومیٹک۔ اور وہ یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں اعمال کے بدلے وارث بنایا گیا، کس کے بدلے؟ اعمال کے بدلے، اور اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جس میں سے تم کھاؤ گے، البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا اور اس میں وہ مایوس پڑے ہوں گے، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور وہ دوزخ کے فرشتوں سے پکار کر کہیں گے اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارے کام ہی تمام کیوں نہیں کر دیتا، یعنی وہ ہمارا کام ہی تمام کر دے، وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ مالک وہاں کے فرشتے کا نام ہے نا جو گیٹ پہ ہوتے ہیں،
تو دروگا کیا کہیں گے کہ ہمارا کام ہی کیوں نہیں تمام کر دیتے، یعنی ہمیں موت کیوں نہیں آ جاتی؟ تو وہ کیا کہے گا فرشتہ؟ وہیں پڑے رہو، یہیں پڑے رہو۔ اور حقیقت یہ ہے ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہو۔ ہاں، کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم آپس میں کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو گوسپس کرتے تھے، ایک دوسرے کو سرگوشیاں کرنا۔ اب یہ کیا کرتے تھے مکہ کے مشرکین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ پلاننگ کرتے تھے، مجلس میٹنگ کرتے تھے، چھپ چھپ کر میٹنگز کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کو قتل کر دیں یا ان کا بائیکاٹ کر دیں، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سن نہیں رہا تمہاری چالیں، سب مجھے پتا ہے، سب لکھ رہا ہوں، سب سن رہا ہوں۔ تو اے پیغمبر کہہ دو، اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بناتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو، تاکہ یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں گے جس سے ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ وہ بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کوئی پرمیشن نہیں۔ ہاں، البتہ جن لوگوں نے حق کی گواہی دی ہو انہیں اس کا علم بھی ہو۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندھا چلا دیتا ہے، اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان کی پرواہ مت کرو اور کہہ دو سلام، کیونکہ ان قریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بحث کر رہا ہے تو کیا کہہ دو؟ بائے بائے، اللہ حافظ، سلام کر دو، ٹھیک ہے؟ یعنی سلامتی بھیجنا نہیں ہے یہاں پر۔ سلام کیوں کہا؟ کہہ دو سلام۔ سلام مطلب کہ بائے بائے کر دو، ان کو بائیک آؤٹ کر دو۔ کوئی اگر بحث کر رہا ہے اللہ کے بارے میں، اپنا پیغام پہنچاؤ اور فالتو کی بحث مت کرو کسی سے۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی۔ سورہ دخان، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، یہ مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ یعنی یہ قرآن ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ لیلۃ القدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ المبارکہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس رات سے محروم جو رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ کون سی ہے یہ رات؟ اس رات میں ہر حاکمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے، نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ یعنی یہ جو رات ہے اس میں ہر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو رات آنے والی ہے، اب یہ 10 دن آ رہے ہیں، شروع ہو ہی گئے، اب ہمیں ان 10 دنوں میں وہ رات ڈھونڈنی ہے۔ 5 حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نا، 5 طاق راتیں، اس میں ہمیں ڈھونڈنی ہے لیلۃ القدر، یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 15 شعبان کو یہ سب ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، 15 شعبان نہیں بلکہ رمضان کی رات لیلۃ القدر میں فیصلے ہوتے ہیں سارے، اور یہ فیصلے لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہیں زمین پر اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم اور فراحت بھی، بے بسی بھی، ہے نا، ہر چیز تقدیر پر ہے ڈیپینڈ۔ تو ایک تو تقدیر پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس رات کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اس رات سے جو محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ تو اب ہمیں سو کر نہیں نکالنی یہ راتیں ہمیں رات کو تلاش کرنی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے مطلب سمجھنے ہیں، غور اور فکر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، حفظ کریں کچھ پارٹ قرآن کا، حفظ ان راتوں میں،
اور اس میں غور و فکر کریں، قرآن کے میننگس میں غور و فکر کریں، تو ان راتوں کو عبادتوں میں نکالیں، اور پھر فجر کے بعد سو نہیں جانا بہت لمبا، تھوڑا سوئیں لیکن اس قرآن کو بھی مکمل کریں، ہے نا. چلیں، تاکہ تم یہ کیا ہے، نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو. یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمان کا اور زمین کا رب ہے. اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں. لہٰذا اس دن ان کا انتظار کرو جب آسمان واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا. یعنی قیامت کی قریب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی یہ بھی ہے کہ یہ جو دھواں ہے یہ تمام لوگوں پر چھا جائے گا، اور یعنی سب دھواں دھواں نظر آنے لگے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشرکین پر ایک سخت قحط بھی آ گیا تھا. اور جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو الرٹ کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے انہیں ایک سخت قحط میں مبتلا کرا تھا. اس وقت لوگ بھوک کی شدت کے عالم میں سب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں آسمان میں دھواں ہی دھواں چھایا ہوا معلوم ہوتا تھا. اس قسم کی قحط سالی بھی. لیکن قیامت کے قریب بھی ایک دھواں ہوگا جو کہ سب لوگوں کی آنکھوں پر چھایا ہوا ہوگا، سب کو پریشان کر دے گا سوائے مومن کے، متقیوں کے. ان کو بس ایک زخام کی طرح معلوم ہوگا. اور جو لوگوں پر چھا جائے گا، یعنی اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا، اور یہ ایک دردناک سزا ہے. اس وقت یہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا. پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے، یہ سکھایا پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے. کس کو؟ رسول اللہ کو. اچھا، ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پر پھر اسی حالت پر تم لوٹ آؤ گے، اور جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی اس دن ہم پورا انتقام لیں گے. کس دن؟ یہاں پر اشارہ ہے جنگ بدر کے طرف. وہاں پر اس وقت سخت پکڑ ہوئی تھی مشرکین کی، اور اس وقت سخت پکڑ ہوگی بھی، تو تب ان سے کہا جا رہا ہے. اور پھر قیامت کی پکڑ سے بھی یہاں پر مراد ہے. اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا، اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے، عزت والے پیغمبر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں. اور یہ ہے کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو. میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا. کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت اور شاندار مکان تھے، اور عیش کے کتنے سامان تھے جس میں وہ مزے کر رہے تھے. ان کا انجام اسی طرح ہوا کہ ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا. پھر نہ تو ان پر آسمان رویا، نہ زمین روئی، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی. تو یاد رکھیں، جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے دنیا سے، تو جہاں وہ سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جہاں وہ ذکر کرتا ہے، وہ جگہیں بھی اس کو یاد کرتی ہیں. آسمان اس پر روتا ہے، زمین اس پر روتی ہے، سب اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، گھر، دیواریں، سب روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. لیکن جب کوئی ظالم ہوتا ہے، اور وہ اور جیسے فرعون کی قوم ہوتی، جیسے فرعون تھا، فرعون کی قوم تھی، اور جو ظلم کرتا ہے، تو نہ تو اس پر آسمان روتا، نہ زمین غم کرتی، بلکہ ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں نجات دے دی اس سے. تو اس پر نہ تو آسمان رویا، نہ زمین روئی، فرعون پر اور ان جیسے لوگوں پر. اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے. حقیقت یہ ہے کہ وہ حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ان کو ایسی نشانیاں بنا دی کہ جن میں وہ کھلا ہوا انعام تھا. اور یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ
اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی جو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یعنی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ بس ایک ہی موت ہے، دوبارہ کوئی موت نہیں، ہمیں نہیں زندہ کیا جائے گا. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو اٹھاؤ. یعنی رسول اللہ سے کیا کہتے تھے؟ اچھا سب اٹھیں گے، قیامت آئے گی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی اٹھا کے دکھاؤ. بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے. یعنی یمن کے بادشاہوں کا یہ لقب تھا جو قرآن میں ان کو کہا جا رہا ہے. ابن کثیر کی روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی تفسیر میں یہاں مراد یعنی یہ جو تبا کی قوم کی طرف اشارہ ہے جس کا نام اسد ابو قریب تھا. تو یہ جو ہے یعنی بادشاہوں کا لقب تھا. یعنی ایک بادشاہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف سے 700 سال پہلے گزرے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف تھوڑا سا ان کے یہاں پر ذکر کیا ہے، زیادہ یہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا. اور کہا جاتا ہے یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزیں بے فائدہ کھیل کے لیے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کھیل کے لیے نہیں بنا. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو تبا کی قوم تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا، سب کچھ، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر یہ بھی بت پرستی میں پڑ گئے اور جس کے نتیجے میں ان پر بھی عذاب آیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا تھوڑا سا ذکر کیا. اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کر دی، ہم نے انہیں برحق مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقرر میعاد ہے. یعنی ایک ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ٹائم لکھ رکھا ہے فیصلے کے دن کا، جس دن کوئی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا اور ان میں سے کسی کو کوئی مدد بھی نہیں ہوگی سوائے ان کے جس پر اللہ رحم فرما دے. یقیناً وہ زبردست رحم کرنے والا ہے. تو اس دن رحم بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے دن ہماری حفاظت فرمائے. یقین جانو کہ یہ زقوم کا درخت یعنی زقوم کا پیڑ گنہگاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا. وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی. فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو، اس کو گھسیٹ کر دوزخ کے بیچ و بیچ تک لے آؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈھیل دو. کہا جائے گا لے چخ، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن اور امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے. یعنی سندس اور استبرق یعنی یہ باریک اور موٹے ریشم کا ایک خاص کوالٹی بتائی گئی ہے. اور ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کرا دیں گے، نکاح کرا دیں گے. وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے. جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے افضل ہوگا. انسانوں کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے. غرض اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ قرآن آسان ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نے تمہارے لیے آسان بنا دیا. تو ہمیں اس کو مشکل نہیں سمجھنا، اس کو سمجھنا ہے، اس کی عربی ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے، اس کی کلاسز میں ایڈمیشن لینے ہیں. یہیں تک نہیں رکنا صرف دور قرآن تک، اس میں ایڈمیشن لینا ہے، اسے سمجھنا ہے. کیوں؟ یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، ہر کسی کو سمجھ میں آنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ بھی مکمل ہوئی. سورہ جاسیہ. جاسیہ کہتے ہیں گھٹنے کے بل پڑے رہنا. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. یہ سورہ مکی ہے. حامیم. یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے. حقیقت یہ ہے آسمان اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں. نیز رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ نے آسمان سے جو رزق اتارا
پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی. یعنی رزق کا ذریعہ کیا ہے؟ آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذریعہ اتارا وہ ہے پانی. پھر اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی. اس میں ہواؤں کی گردش میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دے رہے ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین، جانور، دن اور رات، یہ سب نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ سب کچھ تو آ گیا، سب آ گیا، اب کیا بچا ہے؟ کس پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. برا ہو ہر اس جھوٹے گنہگار کا، ویل للکل افاک نسیم. برا ہو، ویل کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت، بربادی، تباہی. ویل کہتے ہیں اسے. یعنی ہر برے جھوٹے گنہگار پر تباہی ہو. دیکھیں یہاں پر ان کے لیے تباہی بھیجی جا رہی ہے. جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کی وجہ سے، تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں. لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی قرآن سن کر ایمان نہ لانا اور اس پر یقین نہ کرنا، پھر منہ پھیر کر چلے جانا، ایسے پر ہلاکت بھیجی گئی ہے. اور جب ہماری آیتوں میں کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے. ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کر رکھ دے گا. ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ تو وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے. اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا. یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، حکمت ہے. یہ ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. لیکن جو ایمان نہیں لائے، جو صرف کانٹرڈکشن کرتے ہیں، جو صرف مذاق بناتے ہیں، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کتاب سے وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام پر لگا دیا. یعنی کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام پر لگا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو جب پوچھے کوئی اللہ کون ہے تو یہ ہے اللہ جو سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی نے اپنی طرف سے کام پر، تمہارے لیے کام پر لگا دیے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور اور فکر سے کام لیں. یعنی جو غور اور فکر کرتے ہیں. اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ کے دنوں سے مراد جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اعمال کی جزا یا سزا دے گا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، یہ مراد ہے. اور درگزر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کو جو ہے کیونکہ یہ سورہ مکی ہے نا، اور مکہ میں کس قدر تکلیفیں ہو رہی تھی، کس طرف پریشانیاں، کتنی زیادہ سچویشن خراب تھی مسلمانوں کے لیے. تو کیا کہا اس میں؟ صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے. جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس واپس لے جایا جائے گا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، اور انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت دی تھی. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلتیں دے رکھی تھی، اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے. اور اس کے بعد ان میں سے جو اختلاف پیدا ہوا وہ اس علم کے آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے ہوا کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی. یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی آپس میں لڑے جھگڑے کب؟ جب علم آ گیا، کتابیں آ گئی. تو ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم علم جب ہمیں مل جاتا ہے، قرآن کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں. اچھا تم یہ کام کرتی رہو گی، میں کروں گی اب یہ کام. پتہ چلا آپس میں الگ ہو گئے اور لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور بہت بڑی خیر سے محروم رہے. مل کر جو کام ہم دوسروں تک پہنچا سکتے تھے، دور دور تک پھیلا سکتے تھے، اکیلے ہم کتنا کر لیں گے. اکیلے ہم سست بھی پڑ جاتے ہیں. اکیلے ہمارے اوپر بہت سارے سچویشن یعنی
ہمارے مون سوئنگس بھی ہوتے ہیں، اور لیڈیز کے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو مل کر جب کام کرتے ہیں تو ایک ایسی سچویشن اگر آتی بھی ہے تو دوسرا اس کو سنبھال بھی لیتا ہے نا. بہت ساری ایسی سچویشن آ جاتی ہیں، تو مل کر کام کرنے میں خیر ہوتی ہے، بجائے کانٹرڈکشن نکالنے کے، الگ ہونے کے، مل کر کام کرنا چاہیے. پھر اے پیغمبر، ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے مت چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے. وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے. جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا، کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جن کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے. کتنی بری بات ہے جو یہ طے کر رہے ہیں، یعنی ایمان والے اور بغیر ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے سارے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس لیے کیا کہ ہر شخص کو اس کے کیے کاموں کا بدلہ دیا جائے، اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے. پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا؟ ذرا اس بات کو یاد رکھیں، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور آنکھوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی یہ لوگ سبق نہیں لیتے؟ یعنی افلا تذکرون، کیا سمجھتے نہیں؟ تو یعنی جو کہتا ہے نا میری مرضی، میری مرضی، یعنی میں اپنی مرضی کو، وہ اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، اپنی مرضی کو فالو کرتا ہے، تو اس کو کیا کہا گیا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بناتا ہے. تو ہماری خواہشات کیا کرتی ہیں؟ ہمیں اوپر سے نیچے گرا دیتی ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہشات کا ذکر کیا اس کی مذمت ہی کی ہے، یعنی اس کو نیچا ہی گرایا ہے، کیونکہ خواہشات ہمیں نیچے گرا دیتی ہیں. تو خواہشات کے پیچھے پڑ کر انسان سچ اور اللہ کو جھٹلا دیتا ہے، سچ کو جھٹلا دیتا ہے. اپنی مرضی کے پیچھے پڑ کر وہ نمازیں چھوڑنے شروع کر دیتا ہے، روزے چھوڑنے شروع کر دیتا ہے، اور کتاب کو پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی صرف دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہش صرف دنیا کی طرف لے جاتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی نہیں، زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے. حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ علم نہیں، بس وہمی اندازے لگاتے ہیں. اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آؤ. کہہ دو اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں. اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ کی ہے، وہ جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن لوگ جو باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے. یعنی جھوٹے لوگ اس دن سخت نقصان اٹھائیں گے جس دن قیامت آئے گی، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے. یہ سورہ جاسیہ ہے نا، گھٹنوں کے بل. قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے. تم جو کچھ کرتے تھے ہم ان سب کو لکھوا لیا کرتے تھے. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان سے کہا جائے گا بھلا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ یعنی کیا کہا جائے گا؟ قرآن نہیں پڑھ کر سنایا جاتا تھا؟ پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بن گئے. اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں بس ایک گمان ہے. یعنی صرف تمہارا خیال ہے، ہمیں یقین بالکل نہیں. کون کہتا تھا یہ؟ مشرکین مکہ. ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، کچھ نہیں.
اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے اس بات کو بھلا ڈالا تھا کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہیں کسی قسم کے مددگار نہیں ملیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا تھا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو نہ تو وہاں سے نکالا جائے گا، نہ انہیں معافی مانگنے کو کہا جائے گا، یعنی اس دن یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ معافی مانگو۔ غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے، جو سارے آسمان کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے۔ آسمان میں بھی اور زمین میں بھی وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، جو زبردست حکمت والا ہے، وہی اللہ ہے۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی کس کی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ اللہ کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے، عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی اس میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی، ہمیں تو نیچے رہنا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ، سب اللہ کا ہے، ساری اسکلز اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، یہ ذریعے نیکی کے موقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس لیے ہر حال میں کس کی حمد کریں؟ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جس کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی وہ استعمال ہوگی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جس کے تمام برتن اور دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی اور چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی۔ یعنی اللہ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمارا پارہ مکمل ہوا اور یہ سورہ بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سمعنا و اطعنا، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔